कहीं भी पब्लिक में बाहर जाएगी, यही होगा इनसे। पीटीआई और उसके साथ ये जो जितने भी लोग हैं, ये जोकर लोग हैं। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अवाम की मूवमेंट होगी। इमरान खान सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, इतना ही पाकिस्तान का फायदा। ये बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान जो है ये मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। ईद सर पर है और ईद तो मुसलमानों का एक बहुत ही मुकद्दस त्यौहार है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत में बहुत कुछ पक रहा है। यहां पर आइन को न मानने की रवायात जहां जन्म ले रही हैं, वहीं पर अदालतों की तरफ से 24 घंटे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का अमल भी हम देख रहे हैं। अब तो इमरान खान ने यह कर दिया कि उन्होंने मई के आखिर में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। स्पेसिफिक डेट दे दी। पहले वो कह रहे थे कारकुनों को कि 20 लाख लोग इधर इस्लामाबाद में आए या 30 लाख लोग यहां पर इस्लामाबाद में आए। आगे क्या होगा, हम 3 अहम सियासतदानों से, सीनियर सियासतदानों से बात करेंगे। हमारे रूबरू होंगे वफाकी वजीर बराए पावर, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। हमारे साथ इनके बाद होंगे जनाब गौस बख्श महर साहब, जीडीए के मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं और रुकने कौमी असेंबली में हैं। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। प्रोग्राम का नाजरीन आगाज करते हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने वक्त दिया। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज यानी हफ्ते के रोज बाकायदा ऐलान किया कि मई के आखिर में अब इस्लामाबाद में वो लोगों को लाएंगे, घेराव करें, धरने करें, जो भी हो। इतना जल्दी इतना बड़ा चैलेंज आपकी गवर्नमेंट को? जी, अल्लाह ताला हमारी रहबरी फरमाते रहें, कोई चैलेंज नहीं है। आए ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इसी इमरान खान और उनके हवारियों ने डंडे लेकर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों को जदोकोब किया था। उन डंडों के जरिए पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा भी किया था। बुलडोजर लेके कौमी असम्बली के जो हिफाजती जंगला है वो गिराया था। सुप्रीम कोर्ट के जंगले पर शलवारें लटकाई थी। तो इस दफा तो इस तरह की तकरीबकारी की इजाजत नहीं दी जाएगी। आए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, जहां भी वो एक सेफ जगह पे उनको हम फराहम करेंगे, वो अपना जलसा करें, धरना दें। लेकिन शहरियों की जिंदगियों को तलपट करना, उनकी मुआशी रोजगार को छीनना और सरकारी इमलाक को तबाह करना, सरकारी एहलकारों को जदोकोब करने की इजाजत नहीं होगी। हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत का नाम लेकर इस हुकूमत में आए हैं, जमहूरी तरीके से आईनी अमल के जरिए आए हैं। और ये अल्लाह ताला का खास करम है कि ये जो आज वसीउल बुनियाद हुकूमत शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूद है, उसको 70% वोटरों की हमायत हासिल है। तो इमरान खान साहब का तो फाशिस्ट एजेंडा है। अच्छा, ये जो 70% लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं 20 लाख, फिर कहते हैं 30 लाख लोगों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के वर्कर्स के अलावा भी पाकिस्तानियों को कहता हूं, लोगों का हाफजा जरा कम होता है, जल्द भूल जाते हैं। अभी मई के आखिर में पूरा महीना पड़ा है, जितनी लोड शेडिंग है, जितनी गर्मी है और जिस तरह टेम्परेचर सुना इस बार बढ़ेगा, तो अगर लोग लोड शेडिंग से तंग आ गए, जो भी आप वजह बताएं लोड शेडिंग क्यों है, लेकिन अगर लोड शेडिंग से लोग तंग आए तो फिर लोग तो तंग आके आएंगे इस्लामाबाद, तंग आए बजंग आमद। भाई साहब, एक तो बात यह है कि अगरचे इमरानी हुकूमत खत्म हो गई है, जी, लेकिन लोड शेडिंग की सूरत में अजाब इमरानी अभी तक जारी है। कि उन्होंने पिछले 4 महीने से किसी भी ईंधन का इंतजाम नहीं किया था, RLNG का भी, फर्नेस ऑयल का भी, कोल का भी। सही वक्त पर प्लांट्स को अपनी मरम्मत और बहाली का काम होता है, उसकी स्केड्यूलिंग नहीं की थी, जिसके नतीजे में हमें आज जब हम बात कर रहे हैं, अब तो कुछ हालात आज बेहतर हैं, लेकिन कल तक तकरीबन 5800 मेगावाट बिजली बनाने के कारखाने वो बंद पड़े थे, सिर्फ इस वजह से कि उनके लिए जो उनको ईंधन चाहिए, चाहे वो RLNG है या फर्नेस ऑयल है और या फिर कोल है, वो अवेलेबल नहीं था, या वो बंद पड़े थे। 1200 मेगावाट के प्लांट्स बंद पड़े थे।
से आप कहते हैं कि बिजली के इतने मेगावाट एडिशन आ जाएगी नेशनल ग्रिड में? हर आने वाले दिन जैसे जैसे ईंधन की सूरत हाल बेहतर होगी तो इंशाल्लाह लोड शेडिंग कम होगी। और मुझे अल्लाह ताला, मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ी आजिज़ी से अर्ज करूंगा कि जब तक इमरान खान साहब अगर वो इस्लामाबाद आए तो लोग लोड शेडिंग को भी भूल चुके होंगे। अच्छी बात है, आप इंजीनियर हैं, आप रेलेवेंट, आपकी स्टडीज हैं, एक्सपर्टीज है, हमारी नजर है हर चीज के ऊपर कि कौन से फ्यूल कहाँ जा रहा है और कौन सा प्लांट चलने वाला है। इसलिए हमने बहुत, अगरचे अभी मुझे अपना जो कलमदान संभाले गिनकर 5 दिन हुए हैं, लेकिन हमने बड़ी गहराई से इस सारे मामले को जांचा है और पहला रिलीफ आज डिलीवर किया है शहबाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक। आपने कहा कि इमरान खान को 2014 वाला वो सीन्स रिपीट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पार्लियामेंट के जो जंगले हैं उन पर बुलडोजर चलाने की इजाजत नहीं होगी, पुलिस वालों को मारने की इजाजत नहीं होगी, पीटीवी पर हमला करने की इजाजत नहीं होगी, थाना पारा से अपने बंदे जबरदस्ती छुड़ाने की इजाजत नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? आप उनको बंद करेंगे, आप उनको जेल में डालेंगे, आप उनके बंदों को पकड़ेंगे? अगर वो आके बैठ जाते हैं पारे से डी चौक में तो क्या करेगी हुकूमत की हिकमत अमली क्या है फिर? जी, निजी चैनल्स को पत्थर भी मारे थे, ये भी मैं याद करा दूं कि बार बार एक दफा नहीं कई दफा निजी चैनल्स को उन्होंने पत्थर भी मारे, पथराव किया उनके ऊपर। तो लिहाजा ये उनका रिकॉर्ड है। हम तो कोई तशद्दुद नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तानियों जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनके रोजगार की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, सरकारी इमलाक की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और जो कारोबारी जिंदगी है उसको मामूल के मुताबिक चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है, जमहूरी हक देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा हम जमहूरी हक उनको देना चाहते हैं, वो परेड ग्राउंड में बैठना चाहें, वो H9 के ग्राउंड में बैठना चाहें, जितने दिन मर्जी बैठना चाहें, लेकिन कारोबारी जिंदगी को किसी भी तरह मुअत्तल करने की और तखरीब कारी की इजाजत नहीं होगी। और मैं फराज साहब आपके तवस्सुत से ये जरूर आपके नाज़रीन को कहना चाहता हूं कि बड़ी आदती से हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो मुकाबला है वो हमारे सामने तखरीब बमुकाबला तामीर का है और आइन शिकनों का मुकाबला है, आइन के मुहावजों से। लेकिन इमरान खान भी ये कहते हैं कि वो बिल्कुल आइन के तहत चलेंगे, वो जमहूरियत के मुताबिक चलेंगे। आपने कहा कि जमहूरी आजादी देना भी आपके फराइज में शामिल है, तो इमरान खान तो खाली ये कह रहे हैं कि जल्द इलेक्शन कराए जाएं, और तो वो कुछ नहीं मांग रहे। जी, लेकिन जत्थे के जोर पर हुकूमत को मजबूर नहीं करना जो है वो गैर जमहूरी और गैर आईनी है। वो जरूर एहतजाज करें, अपनी बात करें। हम भी जल्द इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन हमें ये तसल्ली ना दे दे, और ये तसल्ली उसने सिर्फ हमें नहीं देनी, उसने इमरान खान साहब को ये तसल्ली देनी है, तमाम सियासी जमातों को ये यकीन दहानी इलेक्शन कमीशन ने करानी है कि अब वो एक तारीखी तौर पर साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात करने के लिए तैयार हैं। जब इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्शन हम कराना चाहते हैं, यानी दुनिया में जो बेहतरीन इलेक्शन होते हैं उस लेवल का वो इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन हमें यकीन दहानी कराएगा कि वो उसके लिए तैयार है, हम भी ये चाहते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत में आए और फिर जो बड़ी इस्लाहात करने वाली हैं मईशत में, खारजा पॉलिसी में और पाकिस्तान की वफाकियत और जमहूरियत में, वो एक नई मुंतखब हुकूमत करे। लेकिन अभी तो हमें इस क्राइसिस से निकलना है, और मेरे तो ख्याल में लोड शेडिंग से बड़ा क्राइसिस ये एक आइन शिकनी है जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने अभी लाहौर में जो आपने कल सीन देखे वो आपके सामने है कि किस तरह एक आईनी अमल जो एक चीफ मिनिस्टर का हलफ था उसको रोकने के लिए हर किस्म के मैं इसी तरफ इंजीनियर साहब मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूं। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, मियां हमजा शहबाज वजीर आला बन गए, मियां नवाज शरीफ की वापसी नहीं हुई। आपके कुछ दोस्त, आपके मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा है वो हमें कहते रहे कि दिसंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे, मार्च भी गुजर गया, अप्रैल भी अब गुजर ही गया, कब तक आएंगे? साहब, मियां नवाज शरीफ की वापसी का ताल्लुक किसी तारीख से नहीं है। उनका ताल्लुक उनके डॉक्टरों की इस इजाजत से है कि अब उनकी सेहत इस हद तक बहाल हो गई है कि वो सफर कर सकते हैं। वो अगर डॉक्टर्स जो हैं अगले हफ्ते उनको ये इजाजत दे दें तो वो अगले हफ्ते आ जाएंगे,
تو جب تک ان کے ڈاکٹرز یہ اجازت نہیں دیتے میاں نواز شریف کے سفر نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے عمرے کے بارے میں اور رمضان کے آخری جی یہ بھی سنا تھا کہ عمرہ کرنے جائیں گے. جب وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سعودی عرب میں ہوں گے تو میاں نواز شریف صاحب ادھر سے آئیں گے, بلکہ پاسپورٹ بھی بنوایا گیا. تو پھر پاسپورٹ کس لیے بنوایا گیا تھا؟ جی پاسپورٹ تو اس لیے بنوایا گیا تھا کہ ان کا حق ہے اور ان کو بطور پاکستانی شہری ان کا یہ حق ملنا چاہیے, لیکن ان کی واپسی جو ہے ان کی صحت سے مشروط ہے. وہ جب بھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. وہ تو 1 منٹ سے زیادہ بھی بیرون ملک نہیں رہنا چاہتے. اس مٹی سے محبت کرنے والے پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ میرا پاسپورٹ واپس کیا جائے, عمرے پہ جانا ہے. پھر وہ درخواست واپس لے لی گئی. کیا وجوہات تھیں؟ جی دیکھیے یہ ایک جو طویل سیاہ ڈراؤنا خواب تھا عمران خان کی حکومت کا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاکستانیوں کی دعاؤں سے ان کے اٹھے ہوئے جو ہاتھ تھے دعا کے ان کی وجہ سے وہ ختم ہوئی کالی سیاہ رات. لیکن بہت سارے معاملات ابھی اس وقت جو انتہائی ناانصافی اور ظلم پر مبنی کیسز تھے ان کی ابھی تک ایک لیگیسی چل رہی ہے. یہ کیس بھی اس میں ہے. تو جو قانونی کیسز ہیں وہ اپنا مومنٹم خود ان کے اندر ہوتا ہے. مجھے یہ امید ہے کہ اگر آج وہ نہیں جا سکیں لیکن آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں جب وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گی تو انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ہفتے کے روز پریس کانفرنس کی. فیصل کریم خان کنڈی صاحب اور دیگر تھے. انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے اب ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا. چیئرمین سینٹ کے خلاف ہم بات کریں گے یا دیگر لوگوں کے خلاف. تو کیا واقعی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یا صدر کے خلاف کچھ امپیچمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ جو کہہ رہے ہیں کہ دیگر لوگوں کی طرف ہم جائیں گے؟ جی ہم بھی اگر عمران خان اپنا جمہوریہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بھی جمہوری حقوق حاصل ہیں. ہم 70% ووٹروں کے نمائندے ہیں. تو یہ تمام تخمینے جو ہیں جیسے عید کے بعد حکومت دوبارہ اپنا کام شروع کرتی ہے تو یہ تخمینے لگائے جائیں گے. اور جہاں جہاں بھی ہمیں محسوس ہوا کہ یہ کام جو ہے وہ احسن طریقے سے مکمل کیا جا سکتا ہے تو کوئی امر مانے نہیں ہے سینٹ چیئرمین میں بھی اور صدر مملکت کے مواخذے میں بھی. تو پھر نئے چیئرمین سینٹ کون ہوں گے آپ کی طرف سے, اتحادی حکومت کی طرف سے؟ جی یہ فیصلہ تو ایک بار پھر مشاورت سے ہوگا, لیکن کیونکہ یوسف گیلانی ایک دفعہ اس کے لیے کانٹیسٹ کر چکے ہیں, فرنٹ رنر تو وہی ہیں. لیکن بہرحال ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک کرشماتی نسخہ ہے حکومت چلانے کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا جمہوری احترام کرتے ہیں اور باہمی رواداری سے چلنا چاہتے ہیں. تو جمہوری احترام کے تحت ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے بات کریں گے اور پھر جس کے نام پر بھی اتفاق ہوا سب اس کو سپورٹ کریں گے. ایک آئینی عمل چلا 8 مارچ سے لے کر گزشتہ روز 30 اپریل تک. ایک نرو بریکنگ یہ عمل تھا. وہ اسلام آباد میں بھی مکمل ہوا, وہ لاہور میں ہوا, عدالتوں نے کردار ادا کیا. تو اب آگے کیا ہے پاکستان کے لیے؟ جی آگے پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ جو جس کو میں نے عمرانی حکومت کی کالی سیاہ رات کا دا لانگ نیشنل نائٹ میئر وہ اللہ کے کرم سے ختم ہوئی ہے. ہمیں کچھ سبق سیکھنے ہیں. پہلی بات یہ ہے اور ہم سب کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جو مصنوعی طور پر جوڑ توڑ کے ذریعے ہائبرڈ نظام قائم کیا جاتا ہے پاکستان کی قوم کا مزاج اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور وہ پاکستانی قوم کی خدمت نہیں کر پاتا. ہماری حکومتیں بھی رہی ہیں ماضی میں, کچھ کامیاب تھیں کچھ اتنی کامیاب نہیں تھیں, لیکن جن جماعتوں کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں انہیں جبری طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کوئی انصاف کا نظام ہے کہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے, ان کا خاندان ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف اپنی جگہ پر موجود رہا اور اس نے وہ ہمیں یہ دن دکھایا جو کل ہم نے دیکھا ہے. تو اس طرح کی جب ایشوز اٹھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر اب یقین کر لینا چاہیے کہ یہ جو آئین سے منحرف ہو کر جو ہم نے چور دروازے بازی میں ڈھونڈے تھے, ہم نے بھی ڈھونڈے تھے, مقتدرہ نے بھی ڈھونڈے تھے, اب ان چور دروازوں کے ذریعے پاکستان کو چلایا نہیں جا سکتا. اس کے ذریعے اتنی تباہی ہوتی ہے جس سے نمٹنے کے لیے بھی بہت وقت چاہیے.
اب آئین کی عملداری اگر کوئی سبق ہے پچھلے 3.25 سال کا، اور خاص طور پہ جس پیریڈ کا آپ نے ذکر کیا کہ 8 مارچ سے 30 اپریل تک کا، کہ آئین سے انحراف جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے. اور ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئین تو صرف ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی چند سطریں ہیں، آئین ہی وہ اصل میں مضبوطی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہے، اور اسی کے اندر پاکستانیوں کی فلاح ہے. بہت شکریہ. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، فیڈرل منسٹر فار پاور، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے غوث بخش مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس مخلوط حکومت میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اربن سندھ کے حوالے سے کہ بلدیاتی اداروں کو مزید طاقت دی جائے، ان کو اختیارات دیے جائیں، ان کو مالیات کے حوالے سے یا دیگر شعبوں میں ان کو ایمپاور کیا جائے. سندھ کے رہنے والے کیا سوچتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. غوث بخش مہر صاحب جی ڈی اے کے مرکزی رہنما، رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مہر صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے ساتھ رہے، باقی اتحادی چھوڑ گئے لیکن آپ ان کے ساتھ رہے. اب عمران خان نے گزشتہ روز کہا کہ مئی کے آخر میں وہ پورے پاکستان سے لوگوں کو اسلام آباد لائیں گے، جی ڈی اے ساتھ دے گا؟ دیکھیں جی، ہم تھے عمران خان کا اسمبلی میں گورنمنٹ میں حصہ، اس کے الائڈ تھے، دوسرے بھی تھے. دوسرے الائڈ نے نہیں مناسب سمجھا، نہیں چلتے چھوڑ گئے. ہم ان کے ساتھ الائڈ اس سے تک گئے، ہم نے اسمبلی نہیں چھوڑی، استعفا نہیں دی، ہم اسمبلی میں بیٹھے. ہمیں نہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے، نہ کوئی ہماری جی ڈی اے فیصلہ کرے گی کہ ہم ان کے کال پر جائیں نہ جائیں. یہ تو کوئی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے. آپ نے درست فرمایا، ان کا فرمایا، فیصلہ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی مرضی. جی ان کا فیصلہ ہے، لیکن آپ اپوزیشن میں اب ہیں، پی ٹی آئی چلی گئی، پی ٹی آئی نے ریزائن دے دیے، آپ تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. کب تک بیٹھیں گے؟ کیا جتنی ٹرم رہتی ہے اس اسمبلی کی آپ موجود رہیں گے؟ آپ چاہتے کیا؟ دیکھیں، ہم اسمبلی کی ہم بلیو کرتے ہیں الیکشن کی سیاست میں. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی چلے، اسمبلی میں چلے، اسمبلی میں بیٹھیں، لیکن اسمبلی کے جو رولز قانون کے تحت چلیں. یہ فرمائیے، اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. نون لیگ ہمیں کاف لیگ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور شاید پی ٹی آئی کے لوگ جو بھی آئے وہ ہمیں سپورٹ کریں. ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن پازیٹو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، نیگیٹو کا نہیں، کہ ہر چیز پر ہم کھڑے ہو جائیں. ہم جو جائز نکتہ چینی ہوگی اور جو سجیشنز ہوں گی کہ بھائی یہ چیزیں امپروو کریں، کیونکہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جو سربراہ رہا ہے اس کو ہٹاؤ، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایوب خان سے لے کے ہم ابھی تک یہی سنتے آ رہے ہیں، کسی کے ہٹنے سے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے. ہم ان کو صحیح پازیٹو سجیشن دیں گے، یہ چیزیں آپ کریں جس میں ملک کی بہتری ہو. بڑی اچھی بات ہے. سجیشن کے حوالے سے ہی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایم کے ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ سندھ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو امپاور کیا جائے، اختیارات دیے جائیں. آپ چونکہ ایک بڑے رہنما ہیں اندرون سندھ سے بھی، واقعی یہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہر چیز جائز چیز ہونی چاہیے. میں 3 مرتبہ بلدیات کا چیئرمین رہا ہوں، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا. جو ان کے جائز حقوق ہیں، جو بلدیات کے کام ہیں، وہ بلدیات کو دینے چاہیے، بلدیات کو افیکٹو کرنا چاہیے. صرف بلدیات کی الیکشن کروا کے ان کو کوئی فنڈز وغیرہ کوئی کام کی پرمیشن نہیں، ہر کام کی پرمیشن گورنمنٹ دے. اور ہمارے ڈسٹرکٹ شکارپور میں تو کوئی کام نہیں ہوا، سارے پیسے واپس گئے. ووٹ کی ڈسٹرکٹ میں سارے پیسے، کوئی کام ان کو کرنے نہیں دیا. چیف آفیسر نہیں تھا، جب وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہوئی تب چیف آفیسر نے کام کرائے. ایسی بلدیات نہیں چاہیے، بلدیات پازیٹو کام کرنے والی چاہیے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کریں گے. اچھی بات ہے، آپ سپورٹ کریں گے. سپریم کورٹ نے بھی 140A کے تحت فیصلہ دیا ہے اور اس معاہدے کا مقصد ہی اسی پر عمل درآمد کرنا ہے. تو میں پھر ایک بار پوچھوں گا، کیا اس معاہدے کی روشنی میں، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بلدیاتی ادارے بااختیار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بیچ میں کہ 148 کو امپلیمنٹ کریں گے نہیں کریں گے، باتیں ہر وقت یہ کرتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آخر میں وہ کیا کہتے ہیں، چون کی تو کی پوزیشن ہوتی ہے. اب ایم کیو والے ٹرسٹ کرتے ہیں پی پی والوں پر، ایک دوسرے معاہدے کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں. ابھی وہی انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اگر رہتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رہتا ہے تو بری بات ہے. معاہدہ رکھنا چاہیے، لیکن ہے مشکل معاہدہ رہنا. یہ مشکل ہے معاہدہ رہنا. اور پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایم کے ایم نے معاہدہ کیا.
ایم کے ایم کو شکایات رہیں, جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے, جو ان کے ساتھ ترقیاتی عمل کے حوالے سے کہا گیا وہ پورا نہیں ہوا, ان کو مایوسی ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کے ایم کے مطالبات پورے کرنا چاہیے تھے پی ٹی آئی کو تاکہ حکومت برقرار رہتی؟ دیکھیں جی, کوئی چیزیں تو بالکل جائز تھی, کام گورنمنٹ خود کر رہی تھی. وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے علاقے میں کہ الیکشن میں جس آدمی سے آپ کو نہیں بننا ہو تو وہ جب آپ سے ملے گا ووٹ کے لیے آئے تو آپ کہیں کہ بھائی آپ نے مجھے صحیح طریقے سے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا. اگر آپ کو اس کے ساتھ بننا ہے, چلنا ہے, تو کہیں گے کہ بھائی یہ پڑوسی ہے, میں کیسے آپ کو چھوڑوں, آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. ایم کیوں کی یہ بات ہے. اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کون بن رہا ہے؟ بھائی مجھے اپنی جی ڈی اے نے اور کاف لیگ نے مجھے سپورٹ کیے. اب آگے چل کے دیکھیں کہ جو ہمارے ایکسٹرا فارورڈ بلاک بنا ہے یا پروگریسو پاور بلاک پی ٹی آئی کا بنا ہے, ان کی پوزیشن کیا رہتی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جینوئن جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ, ان کی استعفاء نہیں قبول ہوتی ہیں, وہ لازمی مجھے وہ سپورٹ کریں گے. ابھی دیکھیں 9 کو اسمبلی چلے تو پھر پتہ چلے گا. یہ راجہ ریاض صاحب کا نام آیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے, 9 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. سنا ہے کہ 9 کو, مجھے اسپیکر نے بتایا کہ 9 کو اجلاس ہے. کاف لیگ بھی ہے, منحرف ارکان بھی پی ٹی آئی کے ہیں, آپ لوگ بھی ہیں. دیکھیں جی, منحرف ارکان کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ میرے ساتھ ہے جو بیٹھے پارٹی کے ساتھ, جن کی انہوں نے استعفاء نہیں قبول کیے, ان میں سے لوگ وہ مجھے سپورٹ کریں. بات یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اسمبلی چلے, کیسے اسمبلی کو چلاتے ہیں, ہم اپنی پازیٹیو ان کو کرٹیسائز بھی کریں گے, اور کوئی چیز جو اچھی ہوگی اس میں ان کی اچھی بھی بات مانیں گے. ہم چاہیں گے کہ اسمبلی چلے, ملک میں جمہوریت صحیح طریقے سے قائم ہو. لیکن ہمارے یہاں جب بھی چینج آتی ہے جمہوریت کا نقصان ہوتا ہے. ابھی بھی جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے, جو پاکستان کا الٹیمیٹلی نقصان ہے, جس وجہ سے ہمارا فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہو سکا ہے. ابھی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی آپ نے بات کی, انہوں نے ایک خط لکھا ہے پارٹیز کو کہ الیکشن میں اصلاحات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے. کیا جی ڈی اے اس کمیٹی کا حصہ بنے گی؟ مجھے اس کا پتہ نہیں کہ ریفرنس کیا ہے اس کا, میں ریفرنس دیکھوں تو پھر بات کر سکتا ہوں. پنجاب میں گزشتہ روز بڑی تبدیلی آئی, عثمان بزدار چلے گئے, حمدہ شہباز نے وہاں پر حلف لے لیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے. کیا پروسپیکٹس نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جی, آئین کو کتنا پرمال کیا گیا ہے, پیمال کیا گیا ہے. آئین میں کبھی بھی کہیں بھی لکھا نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر آ کے سی ایم الیکٹ کو اوتھ دے. وہ گورنر کو دینا ہے. جب گورنر کہتا ہے کہ استعفیٰ چیف منسٹر کو دینی ہے, گورنر کو استعفیٰ دی ہوئی پرائم منسٹر کو, ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی, سارا کام غلط ہوا ہے, تو غلط کام کو کیسے ہم کہیں گے کہ صحیح ہوا ہے؟ بہت شکریہ غوث بخش مہر صاحب, سینئر پولیٹیشین, جی ڈی اے کے مرکزی رہنما. ناظرین بات کر رہے تھے, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق چیئرمین سینٹ سید نیّر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں سید نیّر حسین بخاری صاحب, سابق چیئرمین سینٹ, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بخاری صاحب. آئین کے آرٹیکل 130 کلوز 8 کے تحت واضح لکھا ہے کہ جو بھی استعفیٰ دے گا وہ اپنے ہاتھ سے تحریر شدہ استعفیٰ دے گا. یہی بات پنجاب میں پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی بات نہیں مانی گئی. شکریہ. دیکھیں جو آرٹیکل 130 کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے لیے بھی سرٹن آرٹیکلز ہیں. جی جی, اور یہ بڑا بیلیٹڈ ان کی اپروچ ہے, اور بہت 1 ماہ بعد ان کو خیال اس بات کا آیا. لیکن اس سے قبل جب چودھری سرور صاحب جو فارمر گورنر تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو اس وقت تو اعتراض نہیں کیا انہوں نے, اور پھر جب اس کا کیئر ٹیکر کا وہ چیف منسٹر جو تھا وہ کام کرتا رہا بزدار صاحب, اور وداؤٹ کیبنٹ 1 ماہ یہ سسٹم گورنمنٹ چلتی رہی 1 ماہ سے, اس وقت اعتراض نہیں کیا. جب ان کو یہ نظر آیا کہ یہ پارلیمان کے اندر اور پروونشل اسمبلی کے اندر یہ اپنی اسٹرینتھ اور اپنی میجورٹی لوز کر بیٹھے ہیں, تو انہوں نے یہ آبسٹرکشنز شروع کر دیں, جس سے وہ ہنگامہ آپ دیکھ لیں. اور پھر جس طرح انہوں نے ڈپٹی اسپیکر
کے ساتھ جو سلوک کیا، تو یہ ساری آفٹر تھاٹ باتیں ہیں. یا تو ویری نیکسٹ ڈے جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا ریزگنیشن تو اس وقت وہ اس پہ آبجیکشن کر دیتے، لیکن اس گورنر نے آ کے، آپ گورنر کی بات کر رہے ہیں لیکن ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، جیسے ان پر تشدد ہوا، اس کے باوجود بھی پرویز الہی کہتے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی عدالتوں نے اسمبلی کے اندر کارروائی چلانی ہے تو پھر عدالتیں چلائیں. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اور یہ کس پہ آتی ہے. پارلیمان کو چلانا پارلیمان کے ممبرز کا کام ہے، لیکن وہ بھی آئین اور قانون کے ادارے میں. اب جب پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی خلاف ورزی کریں گے، رولز کی اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تو کوئی تو اس کو دیکھ سکے گا، اور اس کو دیکھنے والا ایگزیکٹو تو نہیں ہوگا، پھر جوڈیشری ہوگی. اور جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اگر ان کی وائلیشن ہوتی ہے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہوتی ہے یا پارلیمان کے باہر ہوتی ہے، تو فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرنا تو جوڈیشری کا کام ہے. اور جوڈیشری نے یہ حلف دیا ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آئین کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور جو آئین کو اس کی ایکسیپٹنس ہے، اس کی جو آبلیگیشنز ہیں ایک سٹیزن کی، وہ آرٹیکل 5 میں بڑی واضح درج ہے کہ ہر بندے پہ لازم ہے، ہر شہری پہ، کہ وہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے زندگی گزارے گا، اور اس پہ فرض ہے کہ جو گزشتہ روز جو حلف ہوا بخاری صاحب، وہ بھی آرٹیکل 5 ہی اپنی ججمنٹ میں معزز ہائی کورٹ نے لکھا تھا، اور ہائی کورٹ نے. لیکن گورنر کا کردار بھی ہم نے دیکھا، فیڈرل گورنمنٹ نے تو گورنر کو ہٹانے کے لیے باقاعدہ صدر کو ایڈوائس جاری کی. یہ کب تک پھر گورنر بیٹھے رہیں گے ادھر لاہور میں؟ دیکھیں اس کو ہٹانے کا بھی دیکھیں نا، آرٹیکل جو ہے 48 جو ایڈوائس کرتا ہے، اور اسی طرح سملر اس آرٹیکل کے نیچے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو اس کو انٹیمیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ آرٹیکل 48 کی ایڈوائس ہے کہ وہ ودن 15 days وہ اس کو واپس کر سکتا ہے کیبنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے. اور اگر وہ ریکنسیڈر کرتے ہوئے دوبارہ وہی موقف لیتی ہے تو ودن نیکسٹ 10 days اس ایڈوائس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اب تو خاصے دن گزر چکے ہیں اس ایڈوائس کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈوائس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اس گورنر کی ریموول بہت ضروری ہے. اور بہت ساری باتیں یہ بھی ہیں کہ پریزیڈنٹ نے اور گورنر نے اور دیگر چند افراد نے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کی وائلیشن کی ہے، اور میں نے لا منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ وہ ایگزامن کر رہے ہیں کہ آیا ان کے خلاف ریفرنس آرٹیکل 6 کا بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، لیکن وہ بھی ایگزامن کرنے کے بعد کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. جو بھی کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے. لیکن پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو ہے کہ ان کے مخالفین کے کیس جلدی سنے جاتے ہیں، ان کے مخالفین کے کیس کو ریلیف دیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں ان کو ڈیلے کیا جاتا ہے لیکن مخالفین کو ریلیف دیا جاتا ہے. دیکھیں جب وہ بندہ اپنا مقدمہ ہار رہا ہو یا کسی گیم میں اگر کوئی ٹیم ہار رہی ہو تو وہ پھر امپائر پہ یا ریفری پہ الزام لگانا شروع کر دے جب اس کو اپنی شکست نظر آئے. پچھلے 2014 سے 8 سال ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے بندے جو فاؤنڈنگ ممبرس ہیں ان کا اس کا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اور انہیں کہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے ریٹ پٹیشنز کے پیچھے چھپنے کی کتنی کوشش کی. کوئی 29-30 آپ نے ریٹ پٹیشنز کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، جہاں پہ آپ نے چھپنے بھی کوشش کی، یہ پروسیڈنگ چلی. سو آپ نے ایک ریٹ یہ بھی کی کہ ہمارے جو اسٹیٹمنٹ ہے بینکس کی وہ پبلک کو نہ دکھائی جائے یا اپوننٹس کو نہ دکھائی جائے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں
کچھ گڑبڑ تھی اس میں، فورن فنڈنگ میں وہ جو غیر قانونی طور پہ ان کو فنڈنگ ہوئی تو اس لیے وہ چھپانا چاہتے تھے. پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہر سال ان کو اپنے الیکشن کمیشنز کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اور دیٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ. وہ ہر شہری کا رائٹ بنتا ہے اس کی ایکسیس ہو ان ڈاکومنٹس کو. تو اس لیے جب وہ مقدمہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف جائے گا تو انہوں نے جانبداری کا الزام لگانا شروع کر دیا. الزام بھی لگایا، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی نکل گئی، پنجاب اسمبلی میں سے بھی نکل گئے. تو کیا یہ انکمپلیٹ ہاؤسز چلیں گے پھر؟ یہ قطعاً نہیں انکمپلیٹ ہوں گے. آپ پراچا صاحب ذرا غور کریں کہ قومی اسمبلی کا کورم جو ہے وہ 1/4 ہوتا ہے. جی جی، آلموسٹ 86 پرسنز کے ساتھ پروسیڈنگز چل سکتی ہیں قومی اسمبلی کی، اور قومی اسمبلی لیجسلیشن کر سکتی ہے، وہ اپنا بزنس کر سکتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی لیگل ہوگا اور وہ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل نہیں ہوگا. تو یہ تو ابھی 123 نے استعفیٰ دیا ہے اور 123 میں سے بھی ابھی کنفرمیشن ہونی ہے، اور جب یہ پروسیس شروع ہوگا، جو موقع آج اختیار کر دی ہینڈ ریٹن نہیں ہے تو وہ تو ابھی اسپیکر صاحب نے ایک پروسیس شروع کرنا نیشنل اسمبلی میں، ان کو بلا کے کنفرمیشن لیں گے، اور جو کنفرمیشن نہیں کریں گے اپنے ریزگنیشنز کی، ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اور جن کا ایکسیپٹ ہو جائے گا تو وہ پھر بائی الیکشن آ جائیں گے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں گا صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی کسی آرٹیکل کو امینڈ کرنے کے لیے. باقی لیجسلیشن کے لیے جو کورم چاہیے وہ 86 ممبرز کا ہے، اور جو میجورٹی فیصلہ کرتی ہے یہ آئین میں اور رولز میں تو قومی اسمبلی چل سکتی ہے. اور یہ بھی آئین میں درج ہے کہ ویکینسی کی وجہ سے کوئی اگر ویکینسی ہے قومی اسمبلی میں، اس وجہ سے کوئی کارروائی جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل یا اللیگل نہیں ہوگی. کارروائی انکانسٹیٹیوشنل ہو نہ ہو، کچھ جمہوری روایات ہیں، پارلیمانی روایات ہیں. عمران خان نے تو اعلان کر دیا کہ وہ مئی کے آخر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ایک لیڈر فیصل کریم خان کنڈی صاحب نے آج کہا کہ اگلے ہفتے سے ہم اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. پھر یہ کانفرنٹریشن، ٹکراؤ تو موجود رہے گا. دیکھیں جو ہے چیئرمین سینٹ کا اور یہ ان کا بالخصوص صدر کا جو رویہ رہا، جو آئین سے انحراف کرتے رہے، جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے پوری نہیں کی. مثلا پہلی کیبنٹ کو انہوں نے اوتھ نہیں دی، انہوں نے پرائم منسٹر کو اوتھ نہیں دی، تو وہ بھی تو آئین سے انحراف تھا. بالکل یہ ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جو جماعتیں اس میں موجود ہیں، یہ اس میں ضرور بیٹھ کے فیصلہ کریں گی، اور سینٹ کا جو چیئرمین میں اس کے خلاف بالکل. لیکن سینٹ چیئرمین تو یہاں حلف لیتے رہے نا، وزیر اعظم سے بھی تو حلف سینٹ چیئرمین نے لیا تھا، کچھ وزراء سے بھی لیا تھا انہوں نے حلف. اوتھ تو لیتے رہے، لیکن وہ اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے. وہ اس وقت کے پریزائڈنگ آفسر نے 7 ووٹ یوسف اللہ گیلانی صاحب کے ریجیکٹ کیے، جو غیر قانونی طور پر ریجیکٹ کیے گئے تھے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیئرمین سنجرانی صاحب بیٹھے ہیں یہ آئینی طور پہ الیکٹڈ چیئرمین سینٹ نہیں ہے. بہت شکریہ سید نیّر حسین بخاری صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، روبرو پروگرام آپ نے دیکھا. عید سے پہلے یہ ہمارا آخری پروگرام تھا. عید آنے والی ہے، ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. اس پروگرام میں ہم نے سینئر سیاستدانوں کے ساتھ کچھ آنے والے دنوں مہینوں کا نقشہ جو بن رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.